बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हम जिस घर में मुकीम थे वो मेरे दादा अबू के वक्त का बना हुआ था, तो फिर जाहिर है कि घर की तामीर भी पुराने तर्ज की बुनियाद पर हुई थी। इसीलिए काफ़ी अरसे से माँ सिवाय दादी के हम सब की ये ख्वाहिश थी कि इस घर को दोबारा से नक्शा बनवाकर बनाया जाए। और दादी ये नहीं चाहती थी कि जिस घर की ईंट ईंट में दादा अबू के खून पसीने की कमाई लगी है उसे गिरा दिया जाए। लेकिन ताया अब्बू और अब्बू के और फिर हमारे बेहद इसरार के बाद दादी माँ मान गई। लेकिन घर की दोबारा तामीरात के लिए हमें किसी और जगह शिफ्ट होना था और इस वक्त हमारे मोहल्ले में कोई भी घर किराए के लिए खाली नहीं था। इसलिए हम एक दूसरे मोहल्ले में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। इस मोहल्ले के लोग काफ़ी मिलनसार और हंसमुख थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरों पर खौफ और डर की सी कैफियत नुमाया थी। पहले तो मैंने इस बात को अपना वहम गर्दाना, लेकिन बाद में तस्दीक हो गई कि मेरा मुशाहिदा दुरुस्त है। इस मोहल्ले में पानी भरने के लिए एक ट्यूबवेल था। ट्यूबवेल से 3-4 फुट के फासले पर एक कब्र थी। कब्र की मिट्टी बिल्कुल ज़मीन के बराबर थी, लेकिन एक साइड पर लगा हुआ कुतबा इस बात की निशानदेही करता था कि माजी में यहाँ कोई दफन हुआ है जो कि बदसूर इसी ज़मीन तले अब्दी नींद सोया हुआ है। मोहल्ले में इस कुतबे के बारे में अजीबो गरीब अफवाहें फैली हुई थी। कहा जाता था कि इस कब्र के कुतबे में कोई चुड़ैल, कोई भूत, कोई जिनजादी, कोई इस तरह की चीज़ है जिसे एक बुजुर्ग ने सालों इबादत करके इस कब्र के कुतबे में कैद किया था। लेकिन उस बुजुर्ग की वफ़ात के बाद उस कुतबे से वो रूह, वो जिनजादी जो भी थी, पूर्णमासी की रात को बाहर आती और अपनी रगू को इंसानी खून से तर करके वापस चली जाती। मैंने ये बातें जब मोहल्ले के लोगों से सुनी तो मुझे बिल्कुल भी यकीन ना आया। शायद मोहल्ले के लोग किसी हॉरर मूवी को इस कुतबे के साथ मंसूब कर रहे थे। उसी शाम हमारी सारी फैमिली शाम की चाय पी रही थी। हमारे अब्बू ने बताया कि घर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। बातों बातों में मैंने कब्र के उस कुतबे का जिक्र छेड़ दिया और इसके बारे में मोहल्ले और इर्द गिर्द में गर्दिश करती हुई बातों का जिक्र करके मैं हंसने लगा। मेरी दादी ने कहा, नवाज बेटा, ये बात झूठ नहीं है बल्कि ये सच है। उस कुतबे में कोई जिनजादी कैद है और इस जिनजादी का ताल्लुक कब्र में दफन उस शख्स से है। ताया अबू हैरानी से बोले, अम्मी, आपको कैसे पता कि इस कुतबे के साथ कोई हवाई चक्कर है? और वैसे भी ये लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं, भला ऐसे कैसे मुमकिन है? इस साइंसी दौर में जिन भूत, जिनजादियाँ कहाँ से आ गए? अब इस कुतबे में कोई जिन भूत कैद है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता और ना ही मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि वो कुतबा लगता बहुत पुरअसरार है। वहाँ किसी हॉरर मूवी की शूटिंग भी की जा सकती है, मैंने हंसते हुए कहा। मैंने भी कुतबे के बारे में अपनी एक दोस्त से सुना है, लेकिन कभी वहाँ जाकर मैंने देखा नहीं। आखिर ऐसी क्या खास बात है उसमें? आफिया ने उलझनज़दा लहजे में कहा। वो मेरी फर्स्ट कज़न होने के साथ साथ वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। ऐसा तो कुछ खास नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी उस कुतबे को देखकर एक अजीब सा एहसास होता है जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकती, मेरे अब्बू ने कहा। दादी की तरफ देखते हुए आफिया बोली, दादो, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि इस कुतबे में कोई जिनजादी कैद है? क्योंकि तुम्हारे दादा अबू ने मुझे बताया था, वो उस बात के चश्मदीद गवाह थे। बहुत पहले इस मोहल्ले में एक लड़की आई थी। वो लड़की इस कदर हसीन थी कि जैसे सारी कायनात का हुस्न इसे मिल गया हो। दादी बात कर रही थी, लेकिन अब्बू इनकी बात काटते हुए बोले, भला इस लड़की का इस कुतबे से क्या ताल्लुक? मुझे तो ये बातें फुल बकवास लगती हैं। चुप करके बैठ, उल्लू कहीं के। अब्बू को दादी की सरजश करते हुए बोली, पहले पूरी बात तो सुनो।
ہاں تو اس لڑکی کا نام بملا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کالا علم جانتی تھی، کالا جادو کرنے پر اسے مکمل دسترس حاصل تھی، لیکن وہ اپنی شکتیاں مزید بڑھانا چاہتی تھی۔ اس لیے بملا نے کسی ماورائے مخلوق کو قبضے میں کرنے کے لیے ایک عمل شروع کر دیا۔ پھر مسلسل 1 سال کی لگاتار محنت کے بعد بملا اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی، لیکن تقدیر نے پلٹا کھایا اور وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دادی سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے جھٹ سے پوچھا، دادی پھر کیا ہوا؟ بملا مر گئی کیا؟ ہاں، بملا مر گئی۔ جس جنزادے کو قابو کرنے کے لیے وہ بے انتہا مشکلات سے گزری تھی، عمل کے دوران اپنے پاس کالی طاقتوں اور بدروحوں کو دیکھ کر نہ گھبرائی تھی، لیکن جب وہ وجود اس کے قابو میں آ کر سامنے آیا تو اسے دیکھ کر بملا کے دل کی دھڑکنیں رک گئی۔ دادی اپنی بات مکمل کر کے چپ ہو گئی تھی۔ کیا وہ وجود اس قدر خوفناک اور ڈراؤنا تھا؟ عافیہ نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ دادی بولی، مجھے پتا تو نہیں، نہ ہی میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ وجود ہے لیکن بھوت جیسا نہیں۔ وہ بے انتہا حسین ہے، مردانہ وجاہت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وٹ ربش! ایک تو جنزادہ اس زمانے میں اور اوپر سے وہ حسین۔ اگر جنزادے حسین ہوتے ہیں تو کیا ہی کہنا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری امی جو کافی ٹائم سے چپ بیٹھی تھی وہ بولی، اگر یہ جنزادے کی داستان سچ بھی ہے تو اس بات کا قبر کے اس کتبے کے ساتھ کیا تعلق، کیا واسطہ بنتا ہے؟ واسطہ ہے، دادی نے کہا۔ وہ جس قبر کا کتبہ ہے اس قبر میں بملا دفن ہے۔ مرنے سے پہلے بملا نے اس وجود کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ مرنے کے بعد بملا کی طاقتوں کی وجہ سے ہی وہ نادیدہ طاقت قبر کے اس کتبے میں قید ہو گیا۔ اس قبر کے ساتھ اور قبریں بھی تھی، بلکہ وہ ایک قبرستان تھا اور وہاں بملا کی قبر تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبرستان بھی نیست و نابود ہو گیا، لیکن بملا کی قبر کا کتبہ جوں کا توں ہے، کیونکہ اس میں بملا کا غلام وہ جنزادہ قید ہے جو ہر پورن ماشی کی رات کو باہر آتا ہے اور خون کی کھولی کھیل کر واپس چلا جاتا ہے۔ دائی امی، دادی اماں سے مخاطب ہو کر بولی، اگر یہ سچ ہے تو وہ جنزادہ محسوس ایک رات کو ہی کیوں باہر آتا ہے؟ وہ اس لیے کہ چاند کی 14ویں رات کو ہی بملا کا عمل ختم ہوا اور وہ بھی ختم ہوئی، دادی نے جواب دیا۔ میں نے دادی سے پوچھا، آپ کو یہ ساری باتیں دادا ابو نے بتائی تھی، لیکن دادا ابو کو کیسے پتا تھی؟ انہیں اس طرح پتا تھی کہ بملا جس مکان میں رہائش پذیر تھی وہ مکان تمہارے دادا نے ہی انہیں کرائے پر دیا تھا، اور محلے کے سب لوگ بھی بملا کے کالے کرتوتوں کے بارے میں جان گئے تھے۔ دن گزر رہے تھے اور چاند خوب روشن ہو رہا تھا، یعنی جو زمین چاند کے حسن میں اضافہ ہو رہا تھا، لوگوں کے چہروں پر خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک عجیب سی سراسیمگی اور ڈر سا پیدا ہو گیا تھا۔ اس محلے کے لوگ کہتے تھے کہ ہر 14ویں کی رات اس محلے میں کسی نہ کسی کا خون ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس رات میں شام کے وقت جا کر دیکھوں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ 2 دن بعد چاند کی 14ویں رات آ گئی۔ رات 9 بجے میں اپنے کمرے سے نکلا اور باہر مین گیٹ کی طرف جانے لگا تو پیچھے سے عافیہ نے مجھے آواز دی، کہاں جا رہے ہو نواز؟ کہیں نہیں، بس ویسے ہی چہل قدمی کے لیے باہر آیا تھا، میں نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ عافیہ نے کہا، بکواس مت کرو، مجھے پتا ہے کہ تم وہ قبر دیکھنے کے لیے جا رہے ہو۔ عافیہ پلیز، اب تم دادو یا امی کی طرح ریئیکٹ کرنا چھوڑ دو، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں ہو گیا کیا۔ میں نے منت بھرے انداز میں کہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ امی اور دادو کو بتانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، کیا یاد رکھو گے، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی کیونکہ میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آخر اس کتبے کا راز کیا ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں، اور ہم چلتے ہوئے مطلوبہ جگہ تک پہنچ گئے۔ ہم دونوں اس کتبے کے پاس آ گئے تھے۔ وہ سفید رنگ کا تھا، اس پر بملا کا نام اور مرنے کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کتبے میں سے کوئی جن نکلے گا، اور اس جن زادے کے خوف سے لوگ شام 7 بجے ہی اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں۔ عافیہ نے بات کی اور اس کی بات مکمل ہونے کی دیر تھی کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔
وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ یوں لگتا تھا کہ وہ ہوا ہمیں اڑا کر لے جائے گی۔ میں نے عافیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، چلو یہاں سے چلیں۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ آندھی اچانک سے رک گئی اور سناٹا چھا گیا، جیسے کبھی آندھی آئی ہی نہ ہو۔ ہم دونوں کی نظریں سامنے کتبے پر پڑی۔ وہاں سے اب دھواں نکل رہا تھا اور پھر اس دھوئیں نے ایک انسانی شکل دھاڑ لی۔ میں اور عافیہ دم بخود رہ گئے۔ وہ انسان یا جن زادہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، وہ کسی بھی زاویے سے جن زادہ کہلانے کے لائق نہیں تھا۔ اتنا حسن اور اتنی مردانہ وجاہت میں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ عافیہ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ مبہوت ہو کر اس جن زادے کو دیکھ رہی تھی۔ اس جن زادے نے یکدم مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور دبوچ لیا۔ اس کا جسم آگ کی طرح گرم تھا۔ اس کی گرفت میں آ کر میں جلنے سا لگا۔ یکدم عافیہ زور سے چلائی، چھوڑ دو نواز کو، جانے دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عافیہ کی بات سن کر وہ عافیہ کی طرف دیکھنے لگا اور گرجتے ہوئے بولا، جو ایک بار میری گرفت میں آتا ہے میں اسے موت کی گرفت میں پہنچا ہی کر دم لیتا ہوں، لیکن نہ جانے آج میں تمہاری بات ٹال نہیں پا رہا۔ اتنا کہہ کر اس جن زادے نے مجھے آزاد کر دیا اور عافیہ کی طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کون ہو تم اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عافیہ ہے۔ عافیہ کی آواز ایسے آئی جیسے کسی کنویں میں سے آئی ہو۔ آج میں کیوں تمہاری بات ٹال نہیں پایا؟ کیوں تم مجھے اتنی اچھی لگ رہی ہو؟ کیوں میرے من میں گھنٹیاں بج رہی ہیں؟ میں تو انسانوں سے نفرت کرتا ہوں۔ آج ایک انسان ہی کی وجہ سے میں اس عذاب میں پھنسا ہوں۔ اس بملہ نے مجھے میرے اپنوں سے چھین لیا اور خود بھی مر کھپ گئی۔ جانتی ہو وہ کیوں مری تھی؟ اتنا کہہ کر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ عافیہ ہمت کر کے بولی، کیوں مری تھی بملہ؟ ہم نہیں جانتے، نہ ہی ہمیں جاننے کا شوق ہے۔ میں اتنا جان گئی ہوں کہ تم کوئی جن، بھوت یا کوئی روح نہیں ہو، کیونکہ اول تو اس سائنسی دور میں جن زادے اور بھوتوں کا کوئی تصور ہی نہیں رہا، اور دوسری بات اگر مان بھی لیا جائے کہ تم کوئی جن زادے ہو تو میں نے سن رکھا ہے کہ جن زادے بڑی خوفناک شکل و صورت کے مالک ہوتے ہیں، اتنے ہینڈسم نہیں، اور اگر تم انسان نہیں ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ اس جن زادے کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے مزید حسین لگنے لگا۔ عافیہ اس کی مسکراہٹ میں جیسے کھو سی گئی۔ میں جلن اور رقابت سے اس نام نہاد جن زادے کو دیکھنے لگا جو اس وقت مجھے اپنا رقیب لگ رہا تھا۔ وہ جن زادہ ہنستے ہوئے عافیہ کو دیکھنے لگا اور بولا، تو دیکھ لو میں کون ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جن زادہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ اب کی بار عافیہ اور میں واقعی بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ میری تو ٹانگیں کانپنے لگی تھی کہ اچانک وہ جن زادہ دوبارہ اسی جگہ ظاہر ہو گیا جہاں وہ پہلے کھڑا تھا۔ اب وہ بولا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم دونوں کو یہاں سے زندہ جانے دوں؟ بالکل، ویسے بھی ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ تو اس کے لیے میری ایک شرط ہے، تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ میں نے پوچھا۔ کل رات کو تم دونوں یہاں آؤ گے اور مجھ سے ملو گے۔ ارے واہ، عافیہ نے خوف و غصے سے کہا، مطلب کہ تم نے ہمیں مارنے کا کام کل پر ملتوی کر دیا ہے۔ اگر مجھے تم دونوں کو مارنا ہی ہوتا تو تم دونوں کو میں آج اور اسی وقت مار دیتا، تو کل بلانے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے پوچھا۔ ویسے بھی کل تو تم پھر اس کتبے میں قید ہو جاؤ گے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ میں پھر سے اس کتبے میں قید ہو جاؤں گا، لیکن اگر تم مجھے اس کتبے پر ہاتھ رکھ کر 3 بار بلاؤ گے تو میں اس رات کے لیے پھر آزاد ہو جاؤں گا۔ اور پھر ہم دونوں وہاں سے واپس آئے تو بالکل خوفزدہ نہیں تھے۔ اس جنزادے سے ہماری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور عافیہ تو اس جنزادے سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی تھی۔ عافیہ ہی کی ضد کی وجہ سے دوسری رات ہمیں اس قبر کے پاس جانا پڑا۔ اگرچہ میں نے عافیہ کو بڑا منع کیا، لیکن اس نے مجھے میری محبت کا واسطہ دے کر جانے پر مجبور کر دیا۔ رات کو تقریباً 9:30 بجے ہم اس قبر کے پاس آ گئے۔ عافیہ نے قبر کے کتبے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ اس جنزادے کو پکارا۔ پہلے ہلکی ہلکی ہوا چلی اور پھر وہ عجیب و غریب جنزادہ قبر کے کتبے سے نکل آیا۔ مجھے 1% بھی امید نہیں تھی کہ تم دونوں مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گے اور ایک رات کے لیے اس کتبے سے آزادی دلاؤ گے، اس نے کہا۔ میں بولا، دیکھ لو، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے اور ہم نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔
ہاں لیکن اب تمہیں بھی ہم سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا، عافیہ نے کہا۔ کیسا وعدہ؟ وہ سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا۔ آج کے بعد تم کسی انسان کا خون نہیں کرو گے اور نہ ہی کسی کو تنگ کرو گے، عافیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد میں کسی کا خون نہیں کروں گا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ یہاں تک بات کر کے رکا۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں، اسی لیے تمہاری کوئی بات ٹالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس خبیث کی بات سن کر میرے کانوں میں دھماکے ہونے لگے۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ عافیہ میری منگیتر ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور تم تو ایک جن زادے ہو۔ انسانوں سے عشق تمہیں زیب نہیں دیتا۔ ہماری ہی غلطی تھی جو ہم نے تمہیں آج رات کے لیے آزاد کر دیا۔ ہاں یہ بات میں نے بھی خود کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں اپنے آپ کو یہ بات سمجھا نہ پایا۔ میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ عافیہ کے جو اب تک چپ کھڑی تھی، اس نے میری کلائی پکڑ لی اور بولی، چلو نواز یہاں سے، اور مجھے لے کر لمبے لمبے ڈھک برتی ہوئی واپسی کے لیے چل پڑی۔ 2 دن گزر گئے تھے جب سے عافیہ واپس آئی تھی، بڑی خاموش تھی۔ میں نے اس کی خاموشی اور پریشانی کا سبب جاننے کی بڑی کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ وہ بدسور اپنے کمرے میں بند تھی۔ گھر والے بھی عافیہ کے اس رویے سے بڑے پریشان تھے، لیکن میں انہیں اس کتبے اور اس منحوس جنزادے کی کہانی سنا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے عافیہ کے کمرے کا دروازہ نوک کیا تو عافیہ نے اندر سے پوچھا، کون؟ میں ہوں نواز، آ جاؤ اندر۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ عافیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی متورم اور لال آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ مسلسل روتی رہی ہے۔ وہ میری طرف مڑی۔ عافیہ، تم روتی رہی ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم اس قدر دکھی ہو؟ نواز، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، عافیہ نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کیا بتانا ہے؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی پریشانی کا سبب بتاؤ۔ مجھے پیار ہو گیا ہے نواز۔ جانتے ہو کس سے؟ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس جنزادے سے۔ میں نے جانتے بوجھتے ہوئے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر وہ اپنے ہاتھوں میں منہ اپنا رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں بے بسی سے عافیہ کو دیکھنے لگا۔ وہ میری محبت تھی، میں اسے یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن مجھ میں اس قدر حوصلہ بھی نہیں تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کی بھیڑ چڑھا دوں۔ میں کمرے سے جانے لگا۔ عافیہ نے مجھے پیچھے سے روک لیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، نواز، مجھے تمہاری محبت کا اندازہ ہے، لیکن میں تم سے پیار نہیں کر سکتی، کیونکہ اس جنزادے سے ملنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ پیار ہوتا کیا ہے۔ تو مجھے اب کبھی نہیں حاصل کر سکتے، اور میں اس جنزادے کو کبھی نہیں پا سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ اس دنیا میں ایسی کوئی لڑکی نہیں جو کسی ماورائی مخلوق سے عشق کر بیٹھے، لیکن میں کیا کروں؟ میرا دل اب میرے بس میں نہیں رہا۔ مجھے معاف کر دو، اور خدا کے لیے میری مدد کرو۔ تم مجھ سے کیسی مدد کی توقع کر رہی ہو؟ میں نے اپنے درد پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک بار پھر اس جنزادے سے ملنا چاہتی ہوں، اس سے اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہتی ہوں، اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی محبت یک طرفہ نہیں ہے۔ کیا تم میرے ساتھ وہاں تک جاؤ گے؟ اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں عافیہ کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ ایک بار پھر ہم اس جگہ پر آ گئے جہاں 2 دلوں میں محبت کی کونپلیں پھوٹی تھی، اور اب میری محبت کے درد سے ان کونپلوں کو سینچا جا رہا تھا۔ میں یہاں پر صرف عافیہ کی خوشی کے لیے آیا تھا۔ عافیہ سے محبت کا ایسا شدید احساس مجھے پہلے اس وقت نہ ہوتا تھا جب وہ میرے قریب تھی، لیکن اب وہ مجھ سے بچھڑ رہی تھی تو اس کی محبت میں ہر وقت خود کو ڈوبا ہوا محسوس کرنے لگا۔ واقعی یہ عشق بہت درد والا ہوتا ہے۔ عافیہ نے اس کتبے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ اس بھوت کو پکارا، اور وہ جنزادہ ایک رات کے لیے پھر آزاد ہو گیا۔ آج پھر تم نے مجھے آزاد کیا۔ میں حیران ہوں، تم تو میری محبت کو ٹھکرا کر چلی گئی تھی۔ دیکھو شام، اس جنزادے نے ہمیں اپنا نام شام بتایا تھا۔ میں پھر آ گئی ہوں تمہارے پاس۔ تمہاری محبت نے میرے دل کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ اب میں چاہ کر بھی اپنے آپ کو تمہاری چاہت کے طلسم سے آزاد نہیں کر پا رہی، اور اب میں ہر وقت تمہارے خیالوں میں کھوئی رہنا چاہتی ہوں۔ عافیہ نے کہا۔ اس کا ایک ایک لفظ شام سے اس کی گہری محبت کی خمازی کر رہا تھا۔ شام کے چہرے پر جیسے سترنگی بخاریں کھل اٹھی تھی۔
کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی تم مجھے چاہنے لگی ہو؟ وہ جن زیادہ بے یقینی سے بولا۔ اب کی بار عافیہ کی جگہ میں نے جواب دیا، ہاں شام، یہ درست کہہ رہی ہے، میں نے عافیہ کے دل میں تمہارے لیے تڑپ دیکھی ہے۔ شام نے آگے بڑھ کر عافیہ کو گلے لگا لیا۔ شدید ضبط کے باوجود میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شام مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، نواز، تمہارا واقعی بہت بڑا دل ہے۔ تم نے عافیہ کے لیے اپنی محبت، اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا۔ تم جیسا دل والا شاید ہی اس دنیا میں کوئی اور ہو۔ عافیہ نے کہا، شام، ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے؟ کیا اس قبر کے پاس تم سے ملنے کے لیے روزانہ رات کو آنا پڑے گا؟ ویسے میں اس قبر سے ہمیشہ کے لیے بھی آزاد ہو سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو کہ بہادر ہو، کمزور دل والا نہ ہو۔ اگر کوئی بملہ کی روح کو بلائے اور اسے مجھے آزاد کرنے کا حکم دے تو بملہ کی روح مجھے آزاد کر دے گی، کیونکہ میری وجہ سے اس کی روح بھی ہر پورنماشی کی رات اذیت میں ہوتی ہے، کیونکہ پورنماشی کی رات میری آزادی کی رات ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر میں ایک عزم سے بولا، شام، تمہاری مدد میں کروں گا، میں تمہیں اس کتبے سے آزادی دلاؤں گا۔ تم مجھے بتاؤ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کیا واقعی تم میری مدد کرو گے؟ جن زادے کو میرے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس محلے میں پورنماشی کی رات کو سب لوگ 7 بجے ہی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے۔ اگرچہ پچھلی چاند کی 14ویں رات کو کوئی خون نہ ہوا تھا، لیکن بات لوگوں کے دلوں سے اس جن زادے کا ڈر نکالنے کے لیے ناکافی تھی۔ میں بملہ کی قبر کے پاس آیا۔ آج میں یہاں تنہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر نیچے رکھا اور اس میں سے موم بتیاں نکال کر اس کتبے کے آس پاس لگا دیا۔ اس کے بعد میں نے ان ساری موم بتیوں کو جلا دیا اور 1 فٹ کے فاصلے پر ایک دائرہ بنا لیا اور اس دائرے کے پاس لوبان بھی جلا لیا اور دائرے میں بیٹھ کر وہ منتر پڑھنے لگا جو مجھے اس جن زادے نے بتایا تھا۔ یہ 1 گھنٹے کا منتر تھا، جو کہ اس منتر سے نادیدہ مخلوقات کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس لیے منتر پڑھتے ہوئے مجھے کسی نے نہ ڈرایا اور عمل 1 گھنٹے کے بعد آرام سے مکمل ہو گیا۔ میں نے کتبے کے پاس زمین پر 3 پھونکیں ماری اور 3 مرتبہ بملہ کو آواز دی۔ کتبے کے پاس جو زمین تھی اس سے مٹی کے ذرات بلند ہوئے اور سیکنڈ کے 10ویں حصے میں وہاں ایک حسین دوشیزہ کھڑی تھی۔ واقعی دادی نے درست کہا تھا، وہ حسن و دوشیزگی خوبصورتی میں یکتا تھی۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، بتاؤ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ میں نے روب بڑے لہجے میں کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً شام کو آزاد کر دو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، میں نے شام کو آزاد کر دیا، میں نے شام کو آزاد کر دیا، میں نے شام کو آزاد کر دیا۔ اس نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں دائرے سے باہر نکل آیا۔ شام اس کتبے سے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی دائرے سے باہر نکلا، شام باہر کھڑا مسکرا رہا تھا اور تھوڑے سے فاصلے پر عافیہ بھی اسی جانب آ رہی تھی۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے کامیابی سے منتر مکمل کر لیا ہے۔ وہ ہمارے پاس آ گئی اور مجھ سے بولی، نواز، تم نے آج ثابت کر دیا کہ محبت خودغرض نہیں ہوتی۔ تم نے مجھ سے محبت کی اور محبت کی ہر روایت کو سچا ثابت کر دکھایا۔ میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔ شام نے کہا، نواز، تم نے واقعی بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کر کے تمہاری اس محبت کو شرمسار نہیں کروں گا، کیونکہ تمہاری یہ بے لوث محبت کسی بھی لفظ کی محتاج نہیں ہے۔ 12 بجنے والے ہیں۔ اب مجھے عافیہ کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں جانا ہوگا، کیونکہ اگر میں انسانی دنیا میں رہا اور کسی علم والے کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو جانتے ہو نا کہ وہ مجھے پھر اپنی قید میں کر لے گا۔ اتنا کہہ کر شام نے عافیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عافیہ بولی، نواز، میں جا رہی ہوں، آخری الفاظ کہہ دو۔ میں نے ضبط کی آخری حدوں کو چھوڑتے ہوئے کہا، خدا حافظ عافیہ، اور وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو کی بارش ہونے لگی۔ اب یہ پہاڑ جیسی زندگی مجھے عافیہ کے بغیر گزارنی تھی۔ محبت کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ صرف وہ لوگ جان سکتے ہیں جو اس درد سے گزر چکے ہیں۔